औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, बेस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सबको खुश आमदीद। आज साल दूम के सिलेबस नज़म नंबर 3 खुदा सरसब्ज़ रखे इस चमन को मेहरबान होकर, इस पे हम बात करने के लिए जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके जो शायर हैं वो हैं अकबर इलाहाबादी, जो 1846 में 1846 में पैदा हुए और 1921 में खालके हकीकी से जा मिले। ये वाली जो नज़म है ये दुआया नज़म है। तो अब बात स्टूडेंट ये कहते हैं, समझते हैं कि ये वाली जो नज़म है ये मुसलमानों और पाकिस्तान वालों के बारे में लिखी गई है, लेकिन ये पाकिस्तान के लोगों के बारे में नहीं लिखी गई। अतः कि 1921 तब तो इनका इंतकाल हो गया था, नज़ीर अकबर इलाहाबादी का। तो ये उस वक्त की लिखी गई है जब मुसलमानों पर ज़वाल था, मुसलमान जो थे वो नीच की ज़िंदगी बसर कर रहे थे, उस दौर की ये नज़म लिखी गई है। हम ये कह सकते हैं कि मुसलमानों के लिए लिखी गई है, वो मुसलमान दुनिया के जिस किसी मर्ज़ी खिते में आबाद हों उनके लिए। तो आइए हम इस नज़म पे चलते हैं। खुदा सरसब्ज़ रखे इस चमन को मेहरबान होकर। पहला शेर। बहार आई खिले गुल ज़ेबे सहने बोस्तां होकर, अनादिल ने मचाई धूम सरगर्मे फुगा होकर। बहार आई खिले गुल, गुल कहते हैं फूल को, ज़ेब कहते हैं सजावट को, खूबसूरती को। सहने बोस्तां, सहने बोस्तां, बोस्तां कहते हैं खुशबू वाला बाग, ऐसा बाग जिसमें फूल खिले हों और खुशबू आ रही हो। सहने बोस्तां, फूलों वाला बाग, हम ये भी कह सकते हैं। अनादिल, अनादिल कहा जाता है बुलबुल को। अनादिल ने मचाई धूम सरगर्मे फगा होकर, सरगर्मे फगा होकर बुलंद आवाज़ में धूम मचाना। कहते हैं कि चमन में जब बहार आई, खूबसूरत फूल खिले, तो उनको देखकर जो बुलबुल है उसने बुलंद आवाज़ में नगमा सराई शुरू कर दी। एक तो इसका मफहूम ये था। और अजीज स्टूडेंट, दूसरा आप मफहूम देखें कि बहार के मौसम में खिलने वाले फूलों ने बाग की खूबसूरती में इजाफा कर दिया है। इस दिलरुबा मंजर को देखकर बुलबुलें खुशी से चहक रही हैं। देखिए, ख़ज़ां के मौसम में जो बाग होते हैं उनमें किसी किस्म के जो परिंदे होते हैं उनका चर्चा नहीं होता, वो अपना पेड़ छोड़ देते हैं। लेकिन जब बहार का मौसम आन पड़ता है, उस वक्त बहार के मौसम में फूल खिलते हैं। फूलों को खिलते देखकर जो बुलबुल है, जिसको फूल के साथ मोहब्बत होती है, वो उधर आके बसेरा कर लेती है। जब बुलबुल बसेरा कर लेती है, फूल खिले होते हैं और दीगर परिंदों का बसेरा होता है, तो हज़रत इंसान भी उस चमन को देख अपना उधर का रुख करता है। तो उस वक़्त उस चमन में गहमा गहमी होती है, चहल पहल होती है। तो नज़ीर अकबर इलाहाबादी जो इसमें बात करना चाह रहे हैं वो ये कहते हैं कि बहार का मौसम जो है, बहार के मौसम में फूल खिलने से जो बुलबुल है वो बुलंद आवाज़ में नगमा सुराई कर रही है। मुराद ये है कि मुसलमानों पे जो ज़वाल का वक्त था वो गुजर गया है, ठीक है, और आने वाला जो मुसलमानों में वक्त है, जब वो वक्त वो देख रहे हैं इस चमन में बहार की तरह, जिस तरह चमन में बहार आती है, फूल खिलते हैं और बुलबुल या दीगर परिंदे नगमा सराई करते हैं, कहा इसी तरह जब इस चमन में, इस मुल्क में बहार आ गई है, मुसलमानों पे अरूज आ गया है, तो उसको देखकर, उस अरूज को, उस इज़्ज़त को देखकर ये जो मुसलमान हैं ये नगमा सराई करने लगे हैं, अल्लाह ताला की हम्दो सना को बयान करने लगे हैं। तो अजीज़ तुलबा, ये शेरी हवाला जात लास्ट पे आपको बता दिए जाएंगे। एक बार इसका मफहूम और तशरीह पे हम बात करते जाते हैं। दूसरा शेर है। बिछा फर्शे ज़मुर्द एहतमाम सब्ज़ा तर में, चली मस्ताना वश बादे सबा अंबरे फशा होकर। बिछा फर्शे ज़मुर्द, फर्शे ज़मुर्द सब्ज़ घास का फर्श, सब्ज़ रंग की, जिस तरह सब्ज़ रंग की जो घास है उसका फर्श बिछ गया। एहतमाम सब्ज़ा तर में, एहतमाम का मानी होता है बंदोबस्त करना। सब्ज़ा तर में, वो सब्ज़ा जो है वो हर जगह तर हो गया। चली मस्ताना वश, मस्ताना वश मस्तियाँ करते हुए, अटकेलियाँ करते हुए जाना। बादे सबा, बादे सबा कहा जाता है सुबह की चलने वाली ठंडी हवा। अंबरे फशा होकर, अंबरे फशा कहा जाता है खुशबू देने वाली हवा। बिछा फर्शे ज़मुर्द एहतमामे सब्ज़ा तर में, चली मस्ताना वश बादे सबा अंबरे फशा होकर। देखिए अज़ीज़ तुलबा, बहार के मौसम में ज़मीन पर इस कदर सब्ज़ा उगा है
کہ زمرد کا فرش محسوس ہوتا ہے اور صبح کی ہوا مستانہ چال چلتے ہوئے خوشبوئیں بکھیر رہی ہے۔ اب بہار کا جب موسم آتا ہے، بہار کا موسم آنے سے ایک تو پھول کھلاتے ہیں اور جو پیڑ ہیں ان پہ بھی پتے اگاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، بہار کے موسم میں جو سبزہ ہے وہ اس قدر اگ آتا ہے، وہ پہاڑی علاقے ہیں یا وہ چمن کا جون سا حصہ بھی ہے، اس قدر سبزہ اگاتا ہے، وہ یوں لگتا ہے کہ جس طرح ایک زمرد سبز رنگ کا جو قلین ہم نے بچھایا ہے یا سبز رنگ کا ہم نے کو بستر لگا دیا ہے، اس قدر مطلب کہ وہ ہمیں فرش ایک محسوس ہوتا ہے سبزہ تر۔ اور اس کے بعد صبح کے جو مستانہ ہوا ہے وہ چل رہی ہے اور خوشبوئیں بکھیر گئی۔ دیکھیے ایک چمن ہے جس میں خزاں کے بعد بہار آئی ہے۔ اب بہار آنے کا جو سلسلہ ہے وہ یوں ہے، بہار آئی، بہار کے آنے سے پھول کھلے، جو پیڑ ہیں ان پہ پتے لگے اور ادھر پرندوں نے اپنا بسیرا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی جو گھاس اس قدر اگائی وہ یہ محسوس ہونے لگا کہ جس طرح یہاں ایک سبز رنگ کا بستر بچھا دیا گیا ہے۔ اب پھول بھی ہیں، سبز رنگ کا بستر بھی بچھا دیا گیا ہے، پرندے بھی اٹکیلیاں کر رہے ہیں، اور جب صبح کی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اور صبح کی چلنے والی ٹھنڈی ہوا جدھر جدھر سے گزرتی جاتی ہے اور ساتھ وہ پھولوں کے پاس سے، پھولوں کے ساتھ سے، پھولوں کے درمیان سے ہو کے گزرتی ہے، اور وہ والی خوشبوئیں بھی آگے بکھیرتی جاتی ہے۔ تو یہاں سے مراد یہ ہوگا کہ جب مسلمانوں کے زوال کے بعد مسلمانوں پہ عروج آیا ہے تو ان کے وہ اخلاق کی خوشبو، ایک تو وہ پہلے کی طرح اپنے پہلے والی روٹین میں آ گئے، اچھے خاصے کامیاب جس طرح لوگ ہوتے ہیں اس روٹین میں آ گئے، اور ان کے پھر کردار کی خوشبو اس طرح چل نکلی ہے کہ جس طرح صبح کی چلنے والی ٹھنڈی ہوا پھولوں کی خوشبو کو لے کر آگے چلتی ہے۔ تیسرا سیٹ دیکھیے عزیز طلباء، عروج نشا نشو نما سے ڈالیاں جھومی، ترانے گائے مرغانے چمن نے شادماں ہو کر۔ عروج، عروج کا معنی ہوتا ہے بلندی، عروج نشا، نشے کی بلندی میں، نشو نما سے ڈالیاں جھومی، کہ جو ڈالیاں ہیں وہ اس طرح جھومنے لگی کہ ترانے گائے مرغانے چمن نے شادماں ہو کر، ترانے گانا، گیت گانا، مرغانے چمن باغ کے پرندے، شادماں ہو کر، خوش ہو کر۔ کہتے جو ڈالیاں ہیں وہ اس قدر اتنی محبت کے ساتھ یا اتنی تیزی کے ساتھ نکلنی شروع ہوگی یا جھومنی شروع ہوگی، جن کو دیکھ کر اس چمن کے اندر جتنے پرندے ہیں انہوں نے محبت کے جو نغمے ہیں وہ الاپنے شروع کر دیے ہیں۔ بہار کے موسم آنے سے پھول کھلے، پھول کھلنے سے پرندے انہوں نے ادھر بسیرا کر لیا، اور صبح کی چلنے والی ٹھنڈی ہوا ساتھ خوشبوئیں بکھیر رہی ہے، اور جو چمن ہے وہ ہر طرف سے ایک سبزہ تر معلوم ہو رہا ہے، اس طرح معلوم ہو رہا ہے کہ جس طرح ہم نے ایک فرش بچھایا ہوا ہے سبز رنگ کا، اور جو ڈالیاں ہیں وہ اتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں، جن کو دیکھ کر بڑھ رہی ہیں اور جھوم رہی ہیں، جن کو دیکھ کر اس چمن میں جو پرندے ہیں وہ خوشی کے ساتھ جھوم اٹھے ہیں، وہ اٹکیلیاں کرنے لگے ہیں، وہ محبت کے نغمے الاپنے لگے ہیں۔ اب مسلمانوں کے زوال کے بعد عروج کے وقت کی یہاں استعاراتی نظم یہ ہے، عروج کی بات بیان کی جاتی ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ دوبارہ سے مطلب کہ عروج نشا جس سے بات کی گئی کہ وہ پہلے کی نسبت زیادہ سے مستحکم ہوتے جا رہے ہیں، ان چیزوں کو دیکھ کر ہر ایک کے لب پہ محبت کے نغمے آنے لگے۔ اور عزیز طلباء، دوسرا تیسرا شعر ہونے کے بعد چوتھا شعر دیکھیے، بلائیں شاخ گل کی لیں نسیم صبحگاہی نے، ہوئی کلیاں شگفتہ روئے رنگینے بتا ہو کر۔ بلائیں شاخ گل کی لیں، بلا کا معنی ہوتا ہے قربان جانا، شاخ گل پھول کی شاخ، پھول کی ٹہنی، بلائیں شاخ گل کی لیں نسیم صبحگاہی نے، نسیم صبحگاہی صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ہوا، صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ہوا نے کیا کام کیا، بلائیں شاخ گل، جو گل کے اوپر، جو شاخ کے اوپر لگا ہوا گل تھا اس پہ قربان ہونے کا اظہار کیا۔ وہیں کلیاں شگفتہ روئے، کلیاں پھول کے کھلنے سے پہلے کا جو مراحل ہوتا ہے، مرحلہ ہوتا ہے شگفتہ، شگفتہ کا معنی ہوتا ہے تر و تازہ کھلا ہوا، روئے رنگین بتا ہوگا، روئے رنگین خوبصورت چہرہ، جس طرح محبوب کا خوبصورت چہرہ ہوتا ہے۔ مراد کیا ہم لیں گے، صبح کی ٹھنڈی ہوا نے
پھولوں سے بری شاخ کی بلائیں لی یا قربان ہونے کا اظہار کیا اور کلیاں محبوب کے خوبصورت چہرے کی مانند کھل اٹھیں۔ بہار کے آنے کے موسم کو شاعر اتنی خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ صبح کے جب ٹھنڈی ہوا چلی تو پھولوں سے بری ہوئی جو شاخیں تھیں ان پہ وہ قربان ہونے لگی، ان پہ محبت کا اظہار کرنے لگی، اور جو کلیاں تھیں جو پھول کے کھلنے سے پہلے کا مرحلہ ہوتا ہے وہ کلیاں بھی محبوب کے خوبصورت چہرے کی مانند کھل اٹھیں۔ تو یہاں سے مراد یہ ہوگا کہ وہ جو خزاں کا وقت گزرنے کے بعد بہار کا وقت جب آیا تو اس بہار کے وقت کو دیکھ کر انسان نے قربان ہونے کا اظہار کیا، اور اس قدر انسان کھل اٹھا، اس قدر انسان کی سچویشن یہ بن گئی کہ وہ جس طرح ایک محبوب کا کھلا ہوا پھولوں کی مانند وہ کھل اٹھا، جس طرح کہ محبوب کا کھلا ہوا خوشی سے تمتماتا ہوا چہرہ ہوتا ہے۔ 5واں شعر دیکھیے، کیا پھولوں نے شبنم سے وضو، صحن گلستان میں صدائے نغمہ بلبل اٹھی باغے آزاں ہو کر۔ کیا پھولوں نے شبنم سے وضو کرنا نماز سے پہلے کی جو حالت ہوتی ہے، نماز ادا کرنے سے پہلے جب انسان وضو کرتا ہے، صحن گلستان باغ کا صحن، صدائے نغمہ گیت کی آواز، گیت کی صدا، بلبل بانگے آزاں ہو کر، بانگے آزاں ہونا، آزاں کی آواز۔ دیکھیے عزیز طلباء، جو انسان کی عبادت کے مراحل ہوتے ہیں، یہ جو آخری 3 شعر ہیں یہ اسی تناظر پہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں انسان عبادت جب کرنے لگتا ہے اس کا کیا کیا مرحلہ ہوتا ہے؟ سب سے پہلے وہ وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد اذان دی جاتی ہے، اذان کے بعد نماز ہوتی ہے، اور نماز میں وہ قیام، سجدہ، رکوع، وہ ساری چیزیں نماز میں آ جاتی ہیں۔ نماز کی ادائیگی کے بعد پھر ذکر اذکار کیا جاتا ہے اور دعا کی جاتی ہے۔ اب یہ جو تینوں اشعار ہیں یہ بھی مطلب کہ اسی طرح ہیں۔ کہتے ہیں کہ کیا پھولوں نے شبنم سے وضو صحن گلستان میں، گلستان کے اندر، گلستان کا جو صحن ہے اس کے اندر جو پھول ہے انہوں نے شبنم سے وضو کیا۔ اب شبنم سے وضو کرنے سے مراد یہ کہ جس طرح انسان پانی سے وضو کرتا ہے اسی طرح ان پھولوں نے شبنم سے وضو کیا۔ صدائے نغمہ بلبل اٹھی بانگے آزاں ہو کر، اور جو بلبل ہے وہ صحن گلستان میں جا کر اذان دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ کہ اب اس میں وہ بہار کے موسم کا جو سارا منظر بیان کرتے ہوئے اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ بہار کا موسم جب آیا تو ہر طرف رنگینی دکھائی دینے لگی، سبزہ دکھائی دینے لگا اور پھول کھلے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ ان کو دیکھ کر جو بلبل تھی اس نے وہاں آ کے اپنا بسیرا کر لیا، اس نے وہاں بسیرا کرنے کے بعد ہر طرف سے اسے خوشیوں کے پیغام آنے لگے، یا مطلب کہ ہر طرف وہ خوشیاں بکھیرنے لگیں، اور جو ڈالیاں تھیں وہ بڑھنے لگیں، جن ڈالیوں کو دیکھ کر جو چمن میں بسنے والے دیگر پرندے تھے وہ بھی محبت کا اظہار کرنے لگے، اور صبح کی ٹھنڈی ہوا چلی اور جن پھولوں سے ہو کے وہ گزرتی جاتی وہاں سے خوشبوئیں بکھیرتی جاتی، اور اس کے ساتھ ساتھ جب اتنی زیادہ نعمتیں عطا کی گئیں تو کیا کام کیا، جو پھول ہیں انہوں نے شبنم سے وضو کیا، اور جو بلبل ہے وہ دیگر پرندوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے صدا کرنے لگی، آواز دینے لگی۔ ہوائے شوق سے شاخیں جھکیں خالق کے سجدے کو، ہوئی تسبیح میں مصروف ہر پتی زباں ہو کر۔ ہوائے شوق جذبے میں آ کر، محبت میں آ کر جو شاخیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سجدے کے لیے جھکیں، اور ہوئی تسبیح میں مصروف ہر پتی زباں ہو کر۔ پھول کی ہر جو پتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے میں مصروف ہو گئی۔ پھولوں نے شبنم سے وضو کیا، بلبل نے آذان دی، اور آذان کے بعد جو شاخیں تھیں درختوں کی وہ سجدے کے لیے جھک گئیں، اور جو پھولوں کی پتیاں تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے لگیں۔ ہوئی تسبیح زبانیں برگ گل نے کی دعا، رنگین عبارت میں خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر۔ زبانیں برگ گل کہا جاتا ہے پھول کی پتی کو۔ زبانیں برگ گل نے کی دعا، رنگین عبارت میں، رنگین عبارت رنگین اور دلکش الفاظ مراد کیا ہوگا؟ خوبصورت الفاظ۔ خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر۔ پھول کی جو ایک ایک پتی ہے وہ اتنے خوبصورت اور آسن انداز میں، اپنے آسن لہجے میں اللہ تعالیٰ کے حضور یہ پکار اٹھی کہ اے میرے مالک اس چمن کو ہمیشہ سلامت رکھنا۔ دیکھیں 7 شعر، جس میں جو پہلے 4 شعر ہیں اس میں
چمن میں بہار سے لے کر اس کی بڑھوتری کا جو پروسیس ہے اس تک بیان کیا گیا ہے کہ چمن میں بہار آئی، پھول کھلے، اور پھول کھلنے کے بعد جو بلبل ہے وہ نغمہ سرائی کرنے لگی، یا بلبل ادھر چہچہانے لگی، اور اس کے ساتھ ہر طرف سبزہ نظر آنے لگا۔ سبزہ نظر آنے سے جو کلیاں ہیں وہ کھل اٹھیں، کلیاں کھلیں اور ہوا چلی، ہر طرف خوشبو بکھر گئی۔ اتنی زیادہ جب نعمتیں میسر آ گئیں، اس کے بعد پھولوں نے شبنم سے وضو کیا، اور جو بلبل تھی وہ اس نے آذان دی۔ آذان دینے کے بعد جو شاخیں تھی درختوں کی وہ خالق کے سجدے کو جھکی، اور پھول کی ایک ایک پتی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے لگی، اور پھول کی پتی ہے اس کی ہر پتی کی زبان پر یہ تھا اتنے خوبصورت الفاظ میں کہ اے میرے خدا، اے میرے مالک، تو اس چمن کو ہمیشہ شاد باد رکھنا، تو چمن کو ہمیشہ سلامت رکھنا۔ اب جب انسانیت کو مسلمانوں کے زوال کے بعد ان کو عروج نصیب ہوا تو اس وقت انسان نے بھی یہی کام کیا، اس نے وضو کیا، اور کسی نے آذان دی۔ آذان دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور وہ قیام سجود میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی، اور اس کے بعد تسبیح کرنے کے بعد مالک کے حضور یہ اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کے حضور یہ دعا کی کہ اے میرے مالک، یہ جو ہمارا چمن ہے، یہ جو محبتوں بھرا چمن ہے، اس کو تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلامت رکھنا۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھے اشعار اور ان کی تشریح۔ تو اب چند حوالہ جاتی اشعار آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ اشعار ہیں جو آپ آسانی کے ساتھ ان کو پڑھنے کے بعد، ان کو سمجھنے کے بعد، یہ دیگر جو ہم نے اشعار پیچھے مفہوم اور تشریح کو ڈسکس کیا اس کے اندر حوالہ جات کے طور پر آپ لکھ سکتے ہیں، جس میں پہلا شعر ہے: کرو فکر کچھ اس دیوانے کی، تم ہے پھر بہار کے آنے کی۔ دوسرا شعر: کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، تھا موتیوں سے دامنے صحرا بھرا ہوا۔ تیسرا شعر: پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے، کوہ دمن مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغے چمن۔ اور چوتھا شعر: ہر ایک شے کی زبان پر قدرت حق کے ترانے ہیں، نظر جس سمت اٹھتی ہے عجب منظر سہانے ہیں۔ دعا بہار کی مانگی تو اتنے پھول کھلے، کہیں جگہ نہ ملی میرے آشیانے کو۔ اور چھٹا شعر: نوبت ہے صدائے قمریاں کی، تیاری ہے باغ میں خزاں کی۔ تو عزیز طلبہ، یہ نظم خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر، اس پہ ہم نے بات کی، تو اس لیکچر کو سنیے۔ اس سے پہلے والی جو 2 نظمیں ہیں وہ بھی اپلوڈ ہو چکی ہے اور ان کا لنک نیچے دیا گیا ہے، وہ بھی آپ سنیے اور اپنی قیمتی رائے نیچے کامنٹ میں دیجیے۔ خدا حافظ۔